अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि 25 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, वो इस्लामाबाद में पड़ाव डालेंगे। यकनुकाती एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस लॉन्ग मार्च को लेकर ये है कि जल्द इंतखाबात करा लिए जाएँ। दूसरी जानिब हुकूमत का जिक्र करें तो हुकूमत चौमुखी मसाइल का सामना है। मुआशी इशारियों की बात की जाए, बड़े मुआशी इशारिये इस वक्त किसी सूरत भी मईशत को सपोर्ट नहीं कर रहे, हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शरह सूद में आज इजाफ़ा कर दिया गया। अब शरह सूद 13.75% है, जो कि इंतहाई बुलंद है। इसके साथ साथ डॉलर भी 201 पे ट्रेड हुआ। ये मुआशी मसाइल ऐसे में जब PTI भी निकल रही है, इस बेयकीनी में इनका हल कैसे होगा, कैसे पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा, मुफस्सल आज बात करेंगे इरशाद साहब। लेकिन सवाल ये है कि कल जब खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कुरैशी साहब को एक टेलीफोन कॉल आई और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ इस तरह में बात करता हूं, और फिर खान साहब ने कहा कि ये आपको ट्रैप करेंगे। कुरैशी साहब ने कह दिया कि वो नहीं बताना चाहते कि वो किसकी कॉल थी। लेकिन आप समझते हैं इरशाद साहब कि इतने ज़ीरक और इतने सीनियर सियासतदान हैं कुरैशी साहब, इस उम्र में वो ट्रैप हो सकते हैं? नहीं, मेरा ख़्याल है ये कुरैशी साहब से पूछ लेते हैं, लेकिन कुरैशी साहब ने कहा कि आपको ट्रैप करेंगे। लेकिन कुरैशी साहब से मैं ये तो सवाल तो नहीं करूँगा कि ये किसका फ़ोन था, लेकिन वो खान साहब को या आपको कैसे ट्रैप करेंगे। और दूसरा ये है कि ये एक धमकी है, दोस्ताना को मशवरा है या कुछ और है, इस बारे में तो हमें बता दीजिए। अर्जी है कि मैं मुख्तलिफ़ दोस्त मुख्तलिफ़ राब्ते करते रहते हैं, उनके तज्ज़िये होते हैं, उनकी असेसमेंट होती है। कई दफ़ा उनकी असेसमेंट दुरुस्त साबित होती है और कई दफ़ा उनकी असेसमेंट गलत साबित होती है। तो दोस्तों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है, लेकिन फ़ैसला ख़ुद किया जाता है। खान साहब ने सबकी बात सुनी। खान साहब मशावरत करते हैं। कोर कमेटी का इजलास था, कोर कमेटी के इजलास में उन्होंने सबसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि क्या करना चाहिए, मुल्क के मफाद में क्या है, बेहतर रास्ता क्या है। और उसके बाद तवील मशावरत के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि 25 तारीख को हमने लोगों को दावत देनी है कि वो इस्लामाबाद आएँ और आकर इस हकूमत से, जो कि एक मुसल्लत हकूमत है जिसके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, जो एक चंद मफादात के हसूल के लिए एक अरेंजमेंट किया गया है, इससे कौम को छुटकारा दिलवाएं। इसलिए कि ये बिल्कुल फ़ैसले करने की क़ुव्वत नहीं रखते। ये मुख्तलिफ़ ख़याल लोग हैं और इनका आपस में कोई ना मंशूर मिलता है, ना सोच मिलती है, ना मफादात मिलते हैं। सिर्फ़ उन्होंने PTI और इमरान खान के, जिसे कहते हैं ना, उसके ख़िलाफ़ यकजा हुए हैं। आपस में कोई उनकी कॉमनैलिटी नहीं है। ये एक नेगेटिव अलायंस हम इसको कह सकते हैं। इस पर कोई पॉजिटिविटी लोगों ने नहीं देखी। अभी तक जितने उन्होंने इक़दामात लिए हैं, कोई ठोस और कामयाब कदम दिखाई नहीं दे रहा, कन्फ्यूजन का शिकार है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये दरूने पर्दा जो राब्ते होते हैं, मशवरे होते हैं, वो अब भी जारी हैं या कल के ऐलान के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया? एक बात। दूसरा ये है कि आम तासुर ये है कि कोई भी तहरीक, एहतजाजी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब इस्टेब्लिशमेंट का कोई हिस्सा साथ ना दे रहा हो या तामुन ना कर रहा हो। तो क्या ऐसी आपको हिमायत कहीं से हासिल है, कहीं से ताउन हासिल होने की उम्मीद है? अर्जी है कि तारीख़ इस बात की गवाह है, जब लोग डिटर्मिन फ़ैसला कर लें, जब अवामुन्नास फ़ैसला कर लेती है, तो उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। तारीख़ है, इनकलाब की तारीख़ उठा के देख लें कि जब लोग एक फ़ैसला कर लें कि हमने आगे बढ़ना है और उनके मफाद में ये इक़दामात उठाने चाहिए, तो फिर चाहे कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई जमात हो, कोई माफिया हो, कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो, वो उनके सामने ठहर नहीं सकता। तारीख़ तो यही बताती है। तो आपका मुकम्मल इन्हिसार अवाम पर है, अपने वर्करों के, कारकुनों के जोश व जज्बे पर है, अवाम की तायद व हिमायत पर है, और किसी किस्म का आप
نہ تعاون چاہتے ہیں نہ آپ کو حمایت درکار ہے؟ دیکھیے، عوام کے بل بوتے پر ہم منتخب ہوئے تھے، عوام سے ہی ہم نے رابطہ کیا جب ہم سمجھتے ہیں کہ اشاروں سے، کناروں سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو مینیج کیا گیا اور خان صاحب کو، حکومت کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، ایک ارینجمنٹ کے تحت، ایک سازش کے تحت، ایک مداخلت کے تحت کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا، ہم نے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، مختلف شہروں میں گئے، مختلف اضلاع میں گئے، مختلف صوبوں میں گئے اور لوگوں نے ہماری بات سنی۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں الٹیمیٹ فیصلہ عوام ہی کرتی ہے۔ جی 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 اچھا شاہ صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں جب کبھی بھی آپ حکومت میں تھے اور اپوزیشن سے مذاکرات کی بات ہوئی تو عمران خان صاحب خود گریزاں رہے اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، میں ان سے بات چیت نہیں کروں گا، مذاکرات نہیں کروں گا۔ اب اگر حکومت اس لانگ مارچ سے قبل یا اس دورانیے میں آپ سے مذاکرات کی پیشکش کرتی ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کی اپنی بات ان کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں؟ ہم ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ حکومت وقت ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دے، کیونکہ الٹیمیٹلی حل اس مشکل سے نکلنے کا نئے انتخابات ہے، اسمبلیوں کی ڈیسولوشن اور نئی الیکشن کی ڈیٹ جو آئینی 90 دن کا تقاضا ہے اس کے اندر وہ ڈیٹ دے دے، تو پھر ایک سموتھ ٹرانزیشن کے لیے، الیکٹورل ریفارمز کے لیے اگر ان کی ہمارا انپٹ انہیں چاہیے تو ہم اپنا انپٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آن اے ون پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ ہے فریش الیکشنز۔ شاہ صاحب، حکومت یہ کہتی ہے کہ جب ہم ڈیٹ دے دیں گے تو ہم تو پابند ہو جائیں گے، لیکن تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو پھر پابند کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ جائے گی اور ہماری ویک ہو جائے گی۔ تو آپ صرف ڈیٹ مانگ رہے ہیں یا اسمبلیوں کی تحلیل اور ریزولوشن مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسمبلی تحلیل ہوگی تو نئے انتخابات کی ڈیٹ دیں گے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا، یہ ایک ایکسکلوسیو فیصلہ تو نہیں ہے۔ اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے، وزیر اعظم کے پاس آئینی اختیار ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، اور اسمبلی کو ڈیزالو کس مقصد کے لیے کریں گے؟ فریش الیکشنز کے لیے کریں گے، اور یہی ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب آئینی جمہوری راستہ آگے بڑھنے کا واحد یہی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے اور کچھ آپ سے بات کریں گے جو معاشی چیلنجز ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام بتایا جا رہا ہے، اور اس سیاسی عدم استحکام میں ایک بڑی وجہ جو آپ کی جماعت کی موومنٹ ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قریشی صاحب، اگر آج کے اعداد و شمار دیکھیں، ڈالر 201 روپے پہ ٹریڈ ہوا ہے، شرح سود 13.75% کر دی گئی ہے، معیشت مزید سست روی کا شکار ہو رہی ہے، ریزروز گر رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس لیے انویسٹرز اور وینڈرز موجودہ حکومت پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی پاکستان پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی عوام کی بات کی، جو معیشت سست ہوگی، عوام کی حالت مزید پتلی ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ آپ کی ساری احتجاج بھی ہے، یہ لانگ مارچ بھی ہیں، یہ ڈیمونسٹریشن بھی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ بڑے تجربہ کار لوگ اب انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے اور وہ اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کے معاشی مسائل سدھاریں گے، لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ سدھرنے کے بجائے وہ مزید الجھ گئے ہیں، فارسٹ ریزروز گر گئے ہیں، روپی ڈپریشیٹ کر گیا ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی، اور ایک بے یقینی کیفیت صورتحال نے جنم لے لیا ہے۔ ان حالات میں
ऑब्वियसली मुल्क की मईशत पर मज़ीद दबाव पड़ेगा। और उसका हल क्या है? उसका वाहिद हल हम समझते हैं वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे निजात कैसे मिलेगी? उससे निजात मिल सकती है नए इंतखाबात के ज़रिए। मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाए, आवाम का मैंडेट हासिल किया जाए, और हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें ऐसा मौसर मैंडेट दें ताकि हम ठोस फैसले कर सकें और मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर सके। जब हम हुकूमत में आए थे 2018 में, हमें बहुत माली तौर पर माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक रिसोर्स गैप था तकरीबन 20 अरब डॉलर का। हमने बहुत कड़वे और मुश्किल फ़ैसले किए और कोविड सिचुएशन का भी मुकाबला किया। कोविड सिचुएशन ने दुनिया की इकॉनमीज़ को मुतासिर किया बशमूल पाकिस्तान। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें दाएं बाएं हमारे पड़ोस के ममालिक में, तो पाकिस्तान ने कोविड कंडीशंस के बावजूद अपनी इकॉनमी को बहुत बेहतर मैनेज किया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इजाफा हुआ, डबल डिजिट हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हुआ, फॉरेक्स रिज़र्व में इजाफा हुआ, रुपी जो है उस पर दबाव रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम किया जाए। हमने बहुत सारा कम किया। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी कम किया। लेकिन बदकिस्मती से जो बहरान आया है, एक इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का और दूसरा तेल की कीमतें जो बेपनाह पड़ गई हैं, तो उसने हम पर एक प्रेशर यकीनन डाला। हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई, हमारी एक्सपोर्ट्स में हमने ग्रोथ हासिल की। इनके दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में एक जमूद था, स्टैटिक थी, लेकिन हमारे दौर में 29% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। तो हमारी जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेहतर थी इनके मुकाबले में। अब ये जिस सूरत हाल से दो चार है कि इकनॉमिक सिचुएशन इनसे संभल नहीं पा रही, फैसले जो मुश्किल हैं, कड़वे जैसे हमने किए थे वो ले नहीं पा रहे, और सियासी इस्तेहकाम ये बना नहीं पा रहे। शाह साहब, हुकूमत के लोगों से बात की जाए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के दूसरे लीडरान कराम हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें मुसल्लत किया गया है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका हमें लाया है। अगर अमेरिका हमें लाया होता तो कम से कम वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से और दूसरे सोर्सेज से कोई माली मदद करता, कोई कर्ज़े दिलवाता कि हम इस जंजाल से निकलते, माशी बहरान से निकलते। तो वो कहते हैं कि यही सबूत है कि हम कोई इम्पोर्टेड नहीं है, बल्कि हम एक मजबूरी के तहत हमने इक़्तिदार हासिल किया है मुल्क को सुधारने के लिए, संभालने के लिए। क्या मजबूरी थी बताइए? अदब एतमाद लाने की क्या मजबूरी थी? खौफ था कि नैब के मुकदमात अपने मंतकी अंजाम को ना पहुँच जाएँ। खौफ था कि जो ओपन एंड शट केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम को ना पहुँच जाएँ। ये मजबूरी थी, और क्या मजबूरी थी? और इक़दामात आपने उठाने थे तो आपको किसने रोक रखा है? आप उठाएं। आपको इक़्तिदार में आने की, अदब एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार संभालने की उजलत तो थी, लेकिन अब ज़िम्मेदारियाँ उठाएं, ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। अब नहीं निभा पा रहे और वो फ़ैसले मौखर करते जा रहे हैं, जिसका मईशत पर मज़ीद बोझ पड़ रहा है। और लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जो काबीना है, 60% के करीब लोग ऐसे हैं जो ज़मानतों पर हैं। उसके साथ साथ कैबिनेट का जो कैप्टन है ऑफ द शिप वो एक नहीं है। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, काबीना के मेंबरान, वो आसिफ अली ज़रदारी से इशारा लेते हैं। जो JUI वाले हैं वो मौलाना फजल रहमान के फ़ैसलों का मुंतज़िर रहते हैं। जो नून वाले हैं वो तकसीम है, कुछ लंदन की तरफ देखते हैं, कुछ शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं। तो एक कन्फ्यूजन है, अटर कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ लीडरशिप है, और इसका वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। लेकिन आज हम सुन रहे हैं कि यकीन दहानी करा दी गई है हुकूमत को कि जी हम आपकी पुश्तपनाही करेंगे, आप मुद्दत पूरी करें और सख्त फ़ैसले लें, और शायद आज कल में वो सख्त फ़ैसले लेने भी जा रहे हैं। तो फिर आपका लाएमल क्या होगा? अगर वो सख्त फ़ैसले ले लेते हैं, सूरत हाल तब्दील हो जाती है,
تو تب آپ کے اس لانگ مارچ کا اور اس سارے دھرنے اور ساری احتجاجی تحریک کا کیا بنے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یقین دہانی کس نے دلوائی ہے؟ کہاں سے ملی یقین دہانی ان کو؟ کس کی یقین دہانی پر وہ سمجھتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے؟ پہلے یہ تو مجھے سمجھائیے، پتہ چلے نا یقین دہانی کہاں سے ملی ہے تو پھر میں کامنٹ کر سکوں۔ جی، ممکن ہے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہو اور ایک کسی اس پہ پہنچ چکے ہوں کہ بھئی ہمیں مکمل سپورٹ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے، دوسرے اداروں کی طرف سے، اور ہم مدت پوری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فیصلے کرنے سے کب روکا ہے؟ کہاں روکا ہے؟ انہوں نے کب کہا ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ کا ڈومین ہے اپنے ڈومین میں فیصلے آپ کیجئے، آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ فیصلے کیجئے۔ اب اگر فیصلے نہ کر پائیں آپ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اچھا شاہ صاحب، آپ کی تیاری ہے اسلام آباد پہنچنے کی، اور اسلام آباد کو ہر طرف سے سیل کیا جا رہا ہے، داخلی راستے بند کیے جا رہے ہیں، ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جہلم کا پل بھی بند کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کی رانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئیں تو سی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ لا سکتے ہیں، آپ کی جوابی حکمت عملی کیا ہوگی اگر سڑکیں بند کی جاتی ہیں، شہر کو سیل کیا جاتا ہے اور پولیس کے ذریعے آپ کے کارکن کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ ارشاد عارف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو راستے بند کرنے کا، کنٹینر لینے کا، پابندیاں لگانے کا، لوگوں کو گرفتار کرنے کا کوئی اخلاقی، سیاسی، قانونی، آئینی جواز نہیں ہے ان کے پاس۔ اب اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم عدالت سے رجوع کریں گے، اور جو ہمارا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو ایسوسیٹ، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو اسپیک، رائٹ آف ایکسپریشن، ہم اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ہم عدالت جا چکے ہیں، عدالت کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور اگر ایسی بھونڈی حرکت کرتے ہیں اپنی پینک کی وجہ سے، بوکھلاہٹ اور خوف کی وجہ سے، تو پھر اسلام آباد میں تو لوگ آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن اسلام آباد سے ہٹ کر ہر جگہ ایک تحریر اسکوائر بن جائے گا، ہر جگہ اسلام آباد کا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چھوٹا نمونہ پیدا ہو جائے گا، جس سے مزید معیشت کو نقصان ہوگا اور مزید سیاسی عدم استحکام کو فروغ ملے گا۔ جی شاہ صاحب، آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے تحریر اسکوائر کا ذکر کیا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب عمران خان جو ہیں ان کے جتنے بیانیے تھے وہ پٹ چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ خون خرابہ ہو جس کا وہ سیاسی فائدہ لے سکیں۔ پٹ کون چکا ہے یہ تو وقت بتائے گا، کون پٹا ہے، کون لوگوں کی نگاہ میں کہاں کھڑا ہے، وہ تو انتخابات میں جب لوگ اپنا ووٹ استعمال کرنے جائیں گے تو شیشہ ہو جائے گا، نظر آ جائے گا۔ اگر عمران خان پٹ چکے ہوتے تو لاکھوں کی تعداد میں اس گرمی کی شدت میں لوگ ان کے منتظر ہوتے، بازاروں میں، شہروں میں۔ ابھی میں پشاور کے صدر بازار سے آ رہا ہوں، ایک ایک دکاندار نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی ہیں، ایک ایک دکاندار نے ان کے حق پہ نعرے لگائے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، آنن فانن ایک مجمع جمع ہو گیا۔ کیا ظاہر کر رہا تھا؟ وہ ان سے منسلک کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جو ملک کو لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اور ان کے برعکس جو حضرات آئے ہیں یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ملک کو اس نوبت پر لے کر آئے ہیں، اس نہج پر پہنچایا ہے، اپنی کرپشن سے، پلنڈر سے، لوٹ سے اور ناقص حکمرانی سے۔ اور لوگ جب ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو جو ہم سے کوئی کمی پیشی رہ بھی گئی تھی، لوگوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ جب انہوں نے متبادل دیکھا تحریک انصاف کا، جب انہوں نے متبادل دیکھا عمران خان کا، تو ہماری کوتاہیاں اگر تھی بھی صحیح تو وہ وقتی طور پر انہوں نے پیچھے کر دی ہیں، اور ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ وہ بڑھ چڑھ کر رہے ہیں۔ یہ تو شاہ صاحب نظر آتا ہے کہ لوگوں نے واقعی معاف کر دیا ہے، لیکن بہرحال غلطیاں تو ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ، اور اس کا خان صاحب نے بھی جب ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ موجود تھے، اعتراف کر رہے تھے۔
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ لاکھوں لوگ اسلام آباد لا رہے ہیں، اسلام آباد میں کوئی انتظامات نظر نہیں آتے کہ اگر 2-4 دن آپ کو بیٹھنا پڑے تو ان کی رہائش لاکھوں لوگوں کے بندوبست کیا ہوگا؟ واش رومز ان کو چاہیے ہوں گے، بہت ساری اور ضروریات ہیں، تو وہاں انتظامات تو کچھ بھی نہیں ہیں، جلسے کے انتظامات بھی نہیں ہیں، ابھی 48 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ دیکھیے، ہم پہلے بھی آئے تھے اور ہم نے انتظامات کیے تھے اور ہم نے مینیج کیا تھا ان کا رہنا، ان کا کھانا، ان کی دیگر جو لوازمات اور ضروریات ہیں، ہم نے مینیج کی۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ نے جو آخری سوال کیا تھا کہ یہاں اسلام آباد میں انتظامات تو کچھ نظر نہیں آ رہے اور پشاور سے آپ نکلنے کو بیتاب ہیں، اسلام آباد میں اگر انتظامات نظر آ رہے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کسی حد تک یہاں پہ کچھ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کیا انتظامات کو لے کر بھی کوئی سرپرائز دے گی یا بنا انتظامات کے ہی لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے؟ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ابھی اپنایا جا رہا ہے یہ منظم لانگ مارچ کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے بارے میں اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ صرف غیر روایتی پارٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے کارکن، اس کے سپورٹر، اس کے ووٹر، اس کے جو حامی ہیں، حمایتی ہیں، وہ سب کے سب غیر روایتی لوگ ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو کچھ 10 اپریل کی شام کو ہوا پورے ملک میں، وہ کوئی ہماری روایت تو نہیں ہے۔ رمضان شریف میں جس طرح سے ان کے اجتماعات ہوتے رہے، وہ بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ خان صاحب کا ایک جلسہ 2012 میں ہوا تھا یا 13 میں، میرے خیال الیکشن سے پہلے 13 کی بات ہے، تو وہ بھی بالکل شدید بارش ہو رہی تھی اور وہ جلسہ جاری تھا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں بھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ آج اکاڑا میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا جلسہ تھا، وہ جو بارش کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ جب میں اسٹوڈیو میں آ رہا تھا تو اطلاع ٹی وی پر چل رہی تھی کہ اس کو ملتوی کر دیا گیا بارش کی وجہ سے، لیکن اگر یہ جلسہ تحریک انصاف کا ہوتا تو شاید میرا خیال ہے کہ ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کر گزرتے۔ تو اس لیے میں نے سوال کر دیا۔ یہ تو ارشاد صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جوش جنون تو پاکستان تحریک انصاف میں پایا جاتا ہے اور بہت سے ان کے معاملات کے رابطے روایت نہیں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال ارشاد صاحب لے لیں، میں ایک منٹ تھوڑی دیر پہلے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، فواد چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں، خاص طور پر جیلوں کے پل پر کنٹینر پہنچ گئے ہیں، اس نے کہا جی آپ اس کی پرواہ ہی نہ کریں، آپ سوچیں ہی نہیں کہ یہ کنٹینر اور یہ پابندیاں یہ وہ سارا۔ اب یہ دیکھنا ہے 25 تاریخ کو یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کہ کیا ان پابندیوں کا اور جو رکاوٹیں ہیں ان کا توڑ بھی تحریک انصاف نے کچھ سوچا ہے، اور کیا انتظامات کیے بغیر بھی لاکھوں لوگ اسلام آباد میں آئیں گے اور وہ بیٹھ بھی جائیں گے، یا پرسوں پتہ چل جائے گا؟ اب دیر تو رہی نہیں ہے کچھ۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، لیکن سوال یہ ہے کے پی کو انہوں نے فوکس کیا، بظاہر سمجھ آتی ہے وہاں پہ جو حکومتی مشینری ہے، انتظامیہ ہے، ان کی حکومت ہونے کی وجہ سے ان کے ماتحت اور اس طرح کی رکاوٹوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا شاید، جیسا کہ پنجاب میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اب 20 لاکھ لوگوں کا جو دعویٰ ہے یہ تو حقیقی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسلام آباد لانا اور پھر بنا انتظامات کے ان کو ٹھہرانا، یہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، یا پھر وہ روایتی طور پہ چند ہزار لوگ ہوں گے انہیں کو 20 لاکھ گردانا جائے گا، جس طرح کسی زمانے میں طاہر القادری صاحب ملین مارچ کہتے تھے چند ہزار لوگوں کو؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے جو دعوے ہوتے ہیں نا، اس کو ہمیشہ فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر اسلام آباد میں 2 لاکھ لوگ 3 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں انتظامیہ کے لیے، شہر کے لیے۔ طاہر القادری صاحب کے جو لوگ تھے، جو پہلا انہوں نے مارچ کیا تھا، وہ 20-25 ہزار لوگ تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کو ایک معاہدہ کرنا پڑا تھا۔ اس طرح قاضی حسین احمد صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ایک مارچ کیا تھا اور اسلام آباد پر حلہ بولا تھا، دھرنا دیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا تھا۔
تو اصل میں وہ 2 لاکھ جی، لوگ 96 اگر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو 20 لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں اور 50 لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا یہ جو ارشاد صاحب آپ نے بات کی کہ اب ان کی حکمت عملی کیا ہوگی اگر حکومت کوئی آپریشن کرتی ہے، انتظامیہ حرکت میں آتی ہے تو ان کی یہ تو ابھی کلیئر نہیں ہے، خدا نہ خواستہ تصادم ہو۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب جو ہیں اب وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے جس سے وہ لوگوں کی ہمدردی مزید سمیٹ سکیں، کیونکہ اگر حکومت نے مشکل فیصلے کرنے کی ٹھان لی ہے اور حکومت چلتی ہے تو پھر خان صاحب کا یہ بیانیہ ود دی پیسج آف ٹائم کہیں نہ کہیں اس کا اثر زائل ہوتا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی آسان نہیں ہے، اگرچہ زرداری صاحب اصرار کر رہے ہیں اور آج مسلم لیگ نون کے اجلاس کے بعد خبریں بھی یہی چلی ہیں کہ اب مشکل فیصلے کیے جائیں گے، لیکن یہ کوئی آسان نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے جس کے قائد نواز شریف صاحب ہمیشہ جو عوام کی اور ووٹر کی پلز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کو ایک تجربہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کے مشکل فیصلے کریں جس کے نتیجے میں ہماری سیاست متاثر ہوتی ہے برے طریقے سے، تو وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال عمران خان صاحب نے پیدا کر دی ہے، مشکل فیصلے کرنا بھی آسان نہیں ہے اور نہ کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر مشکل فیصلے کرتے ہیں تو اس کے جو ہے مضمرات حکومت کو بھگتنے پڑیں گے، اس کے نتائج حکومت کو بھگتنے پڑیں گے، اور نہیں کرتے تو اس کے نتائج بھی حکومت کو بھگتنے پڑیں گے۔ دونوں صورتوں میں عمران خان یا تحریک انصاف ون ون پوزیشن میں ہے۔ اگر وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں تو خان صاحب تو کہہ سکیں گے کہ یہ تو میرے خلاف اس طرح کی مہم جوئی کر رہے تھے، دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، گفتگو کا یہیں سے ہم جاری رکھیں گے۔ ہمیں امیر مقام صاحب نے جوائن کیا ہے، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے۔ بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کے وقت کا۔ امیر مقام صاحب، کے پی کو فوکس کیا ہے خان صاحب نے، وہاں ان کی حکومت ہے، ظاہر انتظامیہ مشینری ان کے ماتحت ہے، ان کی جماعت کے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا آپ انہیں روکیں گے؟ اور اگر وہ کے پی سے بہت بڑی تعداد میں لوگ لے کر نکلتے ہیں تو کیسے آپ روک پائیں گے؟ مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی انتہائی قابل مذمت بات ہے، اور جس طرح انہوں نے کے پی کے کو ٹارگٹ کیا اور تمام کے پی کے سرکاری وسائل کو استعمال کر رہا ہے، تمام کے پی کے کی مشینری کو یا کہ عوام کی کو استعمال کر رہے ہیں، اور ایک سازش اور ملک میں انتشار پلانے کے لیے، بہت افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی نیت کا تو یہ پتہ لگ رہا ہے، اگر انتخابات کی ڈیمانڈ میں یہ مخلص تھا کہ ملک میں انتخابات ہو جائے اور یہ اسمبلیاں آگے نہیں جانے چاہیے، تو اس کو وہی کے پی کی اسمبلی میں جب اس کے کمیشن ہے اور دکان کھلی ہوئی ہے اور وہ چل رہا ہے تو اس کو تو کہتا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گا، یہ ڈیزالو نہیں کرتا ہوں۔ پہلے جب پنجاب اس کے ساتھ تھا تو اس ٹائم بھی کہتے ہیں کہ بوزدار چلتا رہے، اس کو ڈیزالو نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کی ایک یہ بات اس لانگ مارچ سے پہلے جو میں بات کرتا ہوں کہ اس کی نیت کا یہ اندازہ لگ رہا ہے، اگر حکومت میں وزیر اعظم ہے اور آپ کے ساتھ حکمرانی کرتے لوٹ مار کے لیے، لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں وہی اپنی بات کرتے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر تو سب کے لیے ایک فارمولا ہونا چاہیے تھا، کے پی گورنمنٹ کے لیے، پنجاب کے لیے جب اس کے ساتھ تھا تو یہ تو اس کی نیت تھا، اور وہی سب کچھ سامنے ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، سوچ فکر کیا ہے۔ امیر مقام صاحب قطع کلامی معاف، ان کی سوچ یا نیت جو بھی ہو، اب وہ آ رہے ہیں اسلام آباد، اگر وہ 1-2 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد پہنچتے ہیں تو آپ ان کو شہر میں داخل ہونے دیں گے، دھرنا دینے دیں گے یا نہیں؟ حکومت نے فیصلہ کیا؟ ہم شہر کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے، ہمیں اس کی وہی پچھلی والی 14 والی سب کچھ یاد ہے کہ کس طرح ڈی چوک میں بیٹھ گئے اور کتنی ملک کو نقصان پہنچا دیا، پوری پاکستان کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے یہاں پر کہ
کس طرح جو معاملات ہیں وہ گمبھیر ہو چکے ہیں اور بے یقینی بڑھ گئی ہے. حالیہ اگر معاشی چیلنجز کی ہم بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود میں جس طرح اضافہ کر دیا گیا، ڈالر جس طرح اوپر جا رہا ہے، اب حکومت مشکل فیصلے کر بھی لیتی ہے، لیکن جو ملک میں اگر یہ بھونچال رہے گا، لوگ سڑکوں پہ رہیں گے تو عوام کو پھر اس سے کیا ملے گا؟ پنجاب کی حالت آپ کے سامنے ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ہیں تو صحیح، لیکن ان کی کابینہ نہیں ہے، گورنر صاحب نہیں ہیں، معاملہ عدالت میں ہے، چیف سیکرٹری سے طلب کیا گیا ہے. اس بھونچال کا حل اور کیا ہو سکتا ہے الیکشن کے علاوہ، اگر بزد ہیں الیکشن نہیں کرانا؟ دیکھیں، میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر حکومت سختی کرتی ہے، لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ سختی اور سخت اقدامات اور پولیس گردی اور اس طرح کی پابندیوں کا فائدہ اپوزیشن کو ہوتا ہے، حکومت کو کبھی بھی نہیں ہوتا. اب بھی اگر ایسا ہوگا، ابھی اطلاعات گشت کر رہی ہیں کہ جناب شیخ رشید صاحب کی لال حویلی کے باہر کوئی پولیس کی گاڑیاں پہنچی ہیں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو تیار بیٹھا ہوں گا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. یہ چیزیں ایسی حکومت کو جو تجربہ کار ہے، دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ 5 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہیں، ان تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا صرف یہ نقصان نہیں ہوگا کہ عمران خان کی مقبولیت بڑھے گی یا ان کی پارٹی کا جوش و جذبہ بڑھے گا، بلکہ یہ بے یقینی کی فضا میں اضافہ ہوگا، اور بے یقینی کے نتیجے میں معاشی حالت مزید کمزور ہوگی. آپ فیصلے کر بھی لیں گے اور اس کا کوئی آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 1 مہینہ یعنی تقریباً 6 ہفتے آپ نے ضائع کر دیے، اس کا بھی تو بوجھ آپ کو اٹھانا ہوگا، اور اس کے جو مضمرات ہیں، نتائج ہیں، وہ بھی آپ کو بھگتنے ہوں گے. تو میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ سخت فیصلے اگر آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن ان کے نتائج بھگتنے کی بجائے آپ انتخابات کی طرف چلے جائیں. اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. جو وقت گزرتا جائے گا، اگر زرداری صاحب آپ کو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں یا کوئی اور آپ کو یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ سخت فیصلوں کے بعد آپ مدت پوری کر لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کم از کم مسلم لیگ نون کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کے جو نیریٹو تھا، 2 نیریٹو تھے، ایک ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو تھا، دوسرا مہنگائی کا نیریٹو تھا. دونوں کو آپ نقصان پہنچا چکے ہیں. اور آپ مزید نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، وہ نیریٹو مسلم لیگ نون کے تو نیریٹو اب بدل چکے ہیں نا. مسلم لیگ نون کے نیریٹو تو اب بدل چکے ہیں. ووٹ کو عزت دو بھی جو ہے وہ اب ویسا نہیں رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اصل میں جو معاملات ہیں، آپ اگلے الیکشن میں کیا نیریٹو لے کر جائیں گے. کیونکہ آپ کی اگر یہ سخت فیصلے کرتے ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو بھگتنے ہوں گے. اور وہ جو ایک تجربہ کاری کا ایک نیریٹو تھا، یا آپ کی گورننس کا نیریٹو تھا، بہترین ایڈمنسٹریشن کا نیریٹو تھا، وہ بھی ان 6 ہفتوں میں ختم ہو گیا ہے. اور جو وقت گزرتا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو تیل کی شارٹیج ہے، فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. اس لیے کہ یوکرین کی جنگ اور اس کے علاوہ کرونا کے جو نتائج ہیں، منفی اثرات ہیں، وہ ابھی ختم نہیں ہو گئے، وہ چلیں گے ساتھ کے ساتھ. تو ایک تو آپ نے غلطی کی کہ عمران خان کی پوری جو ملبہ تھا 3.5 سال کا، وہ اپنے اوپر گرا لیا. اس کا تو آپ کو ادراک ہے. لیکن اب مزید جو عالمی مہنگائی کے اثرات ہیں یا جو دوسرے معاملات ہیں، ان کا ملبہ بھی آپ اپنی سیاست پر، اپنے آپ پر گرانا چاہتے ہیں. جس شخص نے بھی وہ بھی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کے حق میں ہے. فریش مینڈیٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کی حکومت ہے یا کسی اور کی ہوگی، وہ ایک جو آپ ووٹ لے کر آئیں گے، ان کی ایک نئی تائید و حمایت آپ کو حاصل ہوگی، نیا جوش و جذبہ ہوگا، اور پھر آپ مارکیٹ کو یہ پتہ ہوگا کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے.